अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। और जो सबक हम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह पढ़ चुके हैं, इसकी आपने रीडिंग भी अच्छे तरीके से की होगी और अल्फाज माना भी नोटबुक पर राइट किए होंगे। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि बेटा मैं आपको इसकी तफसीर बता चुकी हूँ सारी। ठीक है, हम रीडिंग कर चुके हैं, उनकी खिदमत के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, आपने इसका खुलासा, चूँकि हम कितने अरसे से मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है, अब आपने ये सारा इनका पहले तारुफ़, फिर इन यानी कि खिलाफत राशिदा वाला जो इसमें अहम अहम टॉपिक हैं, ठीक है, यानी कि निकात हैं, वो निकाल के लिखने हैं। फिर आपने उनकी खिलाफत की जो ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाई हैं वो लिखनी है। ठीक है, इस तरह से आपने उनका इख्तिताम लिखना है कि जिस तरह से उनका यानी कि वो इस दुनिया से रुखसत हुए। ठीक है, इस तरह से आपने इसके बाद आपने अच्छे अल्फाज में इसका यानी कि इख्तिताम खुलासे का लिखना है कि अल्लाह ताला उनको इस जो अमले खैर का अजर दे। ठीक है, यानी कि खुलासे को अपने अल्फाज में आपने ख़ुद से राइट करना है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी। सबक देखें ज़रा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह दर्जल के मुताबिक जो है आपने दर्जल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखने हैं। ठीक है, इसमें जो सवालात पूछे गए हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 देखिएगा, शर की मिसालें किस लिए महफूज रखी गई हैं? हाँ जी, इसका जवाब देखें, शर की मिसालें लोगों की इबरत के लिए महफूज रखी गई हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखें, खुलफाए राशिदीन के दौर को क्या कहा जाता है? खुलफाए राशिदीन का दौर जो है खिलाफत राशिदा का दौर कहलाता है। ये दौर अमन, सलामती, अदलो इंसाफ और इस्लामी अहकामात के नफाज का बेहतरीन दौर है। ठीक है, आगे सवाल देखिए, उम्र सानी का खिताब किसको दिया गया? उम्र सानी का खिताब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को दिया गया। आगे सवाल देखिए, खलीफा मुंतखब होने से क़ब्ल हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे? खलीफा मुंतखब होने से क़ब्ल हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बनु उमैया के शहज़ादों और रुअसा की तरह फ़ारग़ बाली की ज़िंदगी बसर करते थे। वो जो लिबास एक मरतबा पहनते इसे दोबारा नहीं पहनते थे, मगर खिलाफत की ज़िम्मेदारियाँ से संभालने के बाद इनके पास सिर्फ़ एक ही लिबास था। सवाल देखें, अहकाम इलाहिया को कौन शख्स दूसरे पर लागू कर सकता है? ये सारा कुछ हम सबक में भी पढ़ चुके हैं ना, इतनी सी तो निशानदेही हो जाती है फ़ौरन से कि अहकाम इलाहिया को वही शख्स दूसरों पर लागू कर सकता है जो ख़ुद अपने ऊपर इनको लागू कर सकता हो। ठीक है, आगे देखें ज़रा, सवाल नंबर 2, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। ठीक है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, यमन में, कूफा में। ठीक है, आप इसका लगाएंगे मदीना मुनव्वरा में। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फौत हुए तकरीबन 39 साल की उम्र में, तकरीबन 40 साल की उम्र में, करीबन 41 साल की उम्र में, तकरीबन 42 साल की उम्र में। इसका दुरुस्त जवाब है तकरीबन 40 साल की उम्र में। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को किस सहाबी के नाम से तशबीह दी जाती है? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से, हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से तशबीह नहीं, बल्कि इसका आंसर है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, इसका दुरुस्त आंसर है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ठीक है, उम्र सानी कहा जाता है ना। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की वफ़ात के बाद जब वसीयत खोली गई तो इसमें दर्ज था किसका नाम? उसका अपना नाम, ग़ुलाम का नाम, अवैस का नाम, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का नाम। दुरुस्त जवाब है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का नाम। आगे देखें, जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह खलीफा बने तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने बैतुल माल में अपना माल जमा करा दिया। 1/4, आधा, 3/4 या सारा? इसका दुरुस्त जवाब है सारा। हम सबक में पढ़ चुके हैं ना। हाँ जी, जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह बीमार थे तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने पहन रखा था अबा, चौगा, मैला कुर्ता, साफ़ कुर्ता। तो इसका दुरुस्त जवाब है मैला कुर्ता। हम सबक में पढ़ चुके हैं ना, अभी आपको ज़हन नशीं होना चाहिए। आगे देखिए ज़रा, दर्ज झैल अल्फाजों
مرکبات کے معنی لکھیں، ٹھیک ہے. مرکبات یعنی کہ زیادہ جو الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ مجموعہ جو ہوتا ہے، آپ نے ان کے معنی لکھنے ہیں. دیکھیں ذرا، خیر و شر، نیکی اور بدی، ٹھیک ہے، نیکی اور بدی. اعمال، عمل کی جمع. نادر، انوکھا. وقف کرنا، رفاہ عامہ کے لیے دینا. عبرت پکڑنا، نصیحت حاصل کرنا. مال و متاع، دولت. یہ آپ نے نوٹ بک پر رائٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے آنسر کوسچن بھی اور یہ بھی. آگے سوال دیکھیں. سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق الفاظ کو ان کے متضاد الفاظ سے ملائیں، ٹھیک ہے. یہ الفاظ چونکہ بار بار اس سبق کا حصہ ہیں، اسی لیے اس سبق کا ذکر کیا جا رہا ہے. الفاظ دیکھیے. گمراہی، ٹھیک ہے، اس کا ہم نے کیا لکھنا ہے؟ الٹ لکھنا ہے. ہدایت، عدل، ظلم، خیر، شر، سچائی، جھوٹ، ابدی، مختصر، میلا، اجلا، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. سوال نمبر جو ہے 5. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. یہ دنیا خیر و شر کی لاتعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے. انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دیتے ہوئے عمر ثانی کا خطاب بھی دیا گیا. یہ ہستی تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں. جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، ٹھیک ہے. یہ جو تاریخ ساز جملہ کہا تھا اس میں یہ عبارت جو ہے مفہوم دیا گیا، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں ذرا. سوال نمبر 6. درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں. شک، شکوک، مثال، امثال، صفت، صفات، عمل، اعمال. خلیفہ، خلفاء. خدمت، خدمات. اصل، اصول. امتیاز، امتیازات. غلطی، اغلاط. سوال نمبر دیکھیں آگے. 7. درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. جہالت، یہ آپ نے نوٹ بک پہ رائٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. جہالت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب میں جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی. خود غرضی، ہمیں کبھی خود غرضی سے کام نہیں لینا چاہیے. میسر آنا. پاکستان میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پینے کا صاف پانی میسر نہیں آتا. وصیت. سلیمان بن عبد الملک آئندہ خلیفہ کے لیے پہلے ہی وصیت کر گئے، ٹھیک ہے. پیش پیش، ہمیں نیکی کے کاموں میں پیش پیش رہنا چاہیے. اطاعت، ہمیں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے. دل دادا، شازیہ تفریح کی دل دادا ہے. آگے سوال نمبر 8 دیکھیں. سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق درست اور غلط جواب کی نشاندہی کیجیے، یعنی کہ جملہ جو ہے، ٹھیک ہے. عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے. درست. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال کا پیسہ اپنی ذات پر خرچ کیا. غلط. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑے ہونے سے روک دیا. درست. بنو امیہ کے طبقے کے امراء آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سخت ناخوش اور نالاں تھے. درست. اسلام کا خلیفہ منتخب ہونے سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ فقیری کی زندگی گزارتے تھے. غلط، کیونکہ آپ نے تو فارغ البالی یعنی کہ خوشحالی کی زندگی گزاری ہے. سوال نمبر 9 دیکھیں. مندرجہ ذیل سابقوں کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں، ٹھیک ہے. خوش، خوش اخلاق، خوش قسمت، خوش ذائقہ. ہم سایہ، ہم عمر، ہم نام، ہم جماعت. بے ادب، بیکار، بے بس. نااہل، ناممکن، نالائق، ناسمجھ. آگے سرگرمیاں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. سرگرمیاں دیکھیں. خلافت راشدہ کے موضوع پر ایک مختصر مضمون تحریر کریں.
خلافت راشدہ کے موضوع پر مضمون تحریر کریں. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا نا, جیسا کہ ہم وہ آپ کو خلاصہ لکھنے کے لیے میں نے کہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ خلاصے کے لیے یہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ خلافت راشدہ کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہی ہوں. خلافت راشدہ پر آپ نے جو مضمون لکھنا ہے. ٹھیک ہے, راشد لفظ جو ہے رشد سے بنا ہے, جس کے معنی ہدایت پانے والے کے ہیں. خلافت راشدہ کو سچی خلافت کہا جاتا ہے, یعنی کہ ہدایت یافتہ خلافت. ٹھیک ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ سعادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی. ٹھیک ہے, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا نا, تو خلافت کی ذمہ داریاں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لیں. ان چاروں خلفاء کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے, یعنی کہ یہ چاروں کی خلافت جو تھی خلافت راشدہ کہلاتی. ٹھیک ہے, جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی, ان اصحاب کو. ٹھیک ہے, جنہوں نے خلافت کے یہ منصب نبھائے تھے. ان چاروں خلفاء نے مسلمانوں پر احکام الہی کی پابندی کرنے کے لیے زور دیا. انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا. جب لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا نا, تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدبر سے کام لے کر ان کی سرکوبی کی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کو سرزنش کی اور ان کی اصلاح کی. اس دوران بہت سے جھوٹوں لوگوں نے نبوت کا جب دعویٰ کیا نا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی جنگ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سی فتوحات کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی احکام الہی کی پابندی کروائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں بڑے اہم فیصلے کیے. ٹھیک ہے, مجموعی طور پر اس دور میں اسلام جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا. آگے سوال جو سرگرمی میں دوسرا ہے وہ دیکھیے, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نظام سلطنت کی نمایاں خوبیاں اپنی کاپی میں لکھنی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ بیٹا یوں لائیو موجود ہوتے تو پھر اور کلاس میں ایک اور بات ہو جاتی ہے, میں آپ سے کام خود کرواتی. ٹھیک ہے, سرگرمیاں چونکہ خود سے بچے ایکٹیویٹی کریں. ٹھیک ہے, آپ سے خود لکھواتی, لیکن چونکہ ابھی آپ موجود نہیں ہیں تو جو بچے پھر کچھ ایسے موجود ہیں جو نہیں کر پاتے, تو ان کے لیے یہ پھر میں لکھوا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو دوسرے بچے بھی خود سے لکھیں, جو اچھے بچے ہیں پک کرنے والے ہیں, اگر ہیلپ لینا چاہیں تو پھر ادھر سے لے لیں. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں ذرا, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نظام سلطنت کی نمایاں خوبیاں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے سرمایہ داری نظام اور جاگیرداری نظام کو ختم کیا. شاہی خاندان کے افراد اور امرائے سلطنت نے جو سینکڑوں من سونا چاندی ناجائز ذریعے سے جمع کیا ہوا تھا نا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب ان کے اصل حقداروں کو دلوایا. فدق باغ فتح خیبر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا تھا. اس پر مروان بن حکم نے قبضہ کیا ہوا تھا. فدق باغ وراثتاً حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں جب آیا نا, تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بیت المال کی اصلاح کی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اموال کا محاسبہ کیا. ٹھیک ہے, ذمیوں کے یعنی کہ حقوق کا تحفظ کیا. ٹھیک ہے, اسلام کی اشاعت کے لیے تمام ذرائع استعمال کیے. لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کی, اجمی رسوم پر پابندی عائد کی. ٹھیک ہے, فیشن پرستی پر پابندی لگائی. شراب فروشی کی دکانیں بند کروائیں. تعلیم کو ترقی دی اور رفاہ عامہ کے لیے بہت سے کام کیے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں ذرا, سوال نمبر یہ نیچے پیج میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی تعلق ہے اس کو وضاحت سے بتائیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بتانا ہے. اگر آپ سے سوال پوچھا جائے, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مشہور اموی فرما روا مروان بن حکم کے پوتے تھے. آپ کی والدہ جو ام عاصم تھیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں. اس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی رگوں میں کس کا فاروقی خون بھی شامل تھا. سوال نمبر 2 دیکھیے یہاں پہ,
طلباء کو اسلامی نظام خلافت کی خصوصیت کے بارے میں بتائیں. ہم چونکہ سبق پڑھ چکے ہیں نا، تو اس میں جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں اس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ اسلامی نظام سلطنت جو تھا وہ کن خوبیوں کی حامل تھی. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ تاریخ کے اوراق پر رقم ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی اوصاف دیکھیں ذرا. اسلامی نظام خلافت کی جو خصوصیات ہیں، اسلام نے دنیاوی بادشاہت کے برعکس یعنی کہ اس کے الٹ حاکمیت کا نیا تصور پیش کیا جس کی بنیاد اللہ کی حاکمیت پر تھی. اسلامی نظام حکومت میں مالیات کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا. اہم مراسلات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگائی جاتی. یہ مہر جو ہے نا وہ حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محکمہ عدل قائم کیا جس میں عوام کو مفت قانونی مشورہ دیا جاتا تھا، یعنی کہ کوئی فیس نہیں تھی. لوگ اپنے مسائل کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رعایا کے اعمال کا خود احتساب کیا کرتے تھے. کسی سرکاری اہلکار کو اپنے ماتحت عوام سے کوئی چیز یا رقم بطور ہدیہ اور تحفہ قبول کرنا قانون کے خلاف تھا. کسی یعنی کہ سرکاری اہلکار کو، جو کہ آج کل بھی ہمارے ہاں عام ہے، یعنی کہ رواج پا چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسلامی نظام خلافت کی خصوصیات ہیں. آپ نے مشق کو اچھے طریقے سے، اور اس میں جو سرگرمیاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے یہ ایکسٹرا کوسچن آپ کو کروائے ہیں، یہ بھی سارے اچھے طریقے سے آپ نے لرن کرنے ہیں. اور جو ریٹن ورک میں نے آپ کو ساتھ ساتھ میں بتایا ہے، یہ آپ نے ریٹن بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایسے سوالات بہت زیادہ یعنی کہ عمومی طور پہ جو اہم بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے نوٹ بک پہ رائٹ کرنے ہیں. آئندہ جو ہے آپ کو کروایا جائے گا، ٹھیک ہے، سبق، وہ بھی آپ پھر ٹیسٹ بنا کے آپ کو اس کا مطلب دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، آپ اس کا اچھے طریقے سے یاد کریں گی. ٹھیک ہے، اور اس کی ایکسرسائز جو سوالات ہیں وہ نوٹ بک پر نکال کر لکھیں گی. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ سارے بچے اس کو اچھے طریقے سے لرن کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو کمپلیٹ کریں گے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.